बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान का सबक नंबर 36 यानी 36 सफ़रनामा। आज हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो मतलब ये कोई नई बात तो है नहीं। मैं आप लोगों को फिर बताऊँगी ये लेंथी है, सबको ही पता है। ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है सीरियसली। जब कोई बच्चा इसे पढ़ने बैठेगा ना, या जो लोग पढ़ते हैं इसे, वो तो जानते ही होंगे कि सीरियसली जिसे कहते हैं ना, एक बार तो चक्कर आने लगते हैं उर्दू को पढ़ते वक्त। मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी बहुत है। एक एक टॉपिक पर ही आधा घंटा लग जाता है पढ़ने में, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ उनकी मैं कह रही हूँ। तो आज हमने सफ़रनामा पढ़ना है, तो आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हम लोग को बता रही हूँ बस अपने लोग माइंड में रखना है, और अच्छी तरह से जो चीज़ें मैं कहने याद करने को कह रही हूँ अच्छी तरह से याद कर लेनी है, और इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। बाकी जो सारा जो ऊपर हमने छोड़ा है, ये सारा वही पिछले चैप्टर में ये हुआ था वो एम हिस्ट्री छोड़ी हुई है। आप लोगों ने अगर पढ़ना हो तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर अबुल एजाज हफीज़ सदीकी कहते हैं कि एक सियाह जब अपने जगराफियाई और समाजी गर्दोपेश से निकल कर किसी दूसरे मकाम पर पहुँचता है, तो उसे वे तमाम चीज़ें जो उसके अपने मौलूद मंशा के मनूस माहौल से मुख्तलिफ होती हैं, इख्तलाफी माहौल इख्तलाफी माशरत के बायस दिलचस्प होती हैं, वो इन्हें दूसरों के लिए कलमबंद कर लेता है। ऐसी तहरीर को हम अदबी इस्तिलाह में सफ़रनामा कहते हैं। तो अबुल अजाज सदीकी सफ़रनामे की डेफिनेशन कैसे करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, या अच्छी याद करते हैं। यानी कि हम जब दूसरी मनाज़िर का सफ़र तय करते हैं ना, तो उनमें वो बहुत सारी चीज़ें जो अनदेखी हुई हैं, जो दुनिया को देखते हैं, नई दुनियाओं से आशनाई हासिल करते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमें अच्छी लग रही होती हैं, नई नई लग रही होती हैं ना, और अजनबी लग रही होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पर हमें हमें जो ताज्जुब का शिकार भी हम हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी तहज़ीब व माशरत में नहीं होती। तो तो वो जो है हमारी तहज़ीब व माशरत का हिस्सा नहीं होती, तो वो इस नुक्ता नज़र से तल्लुक़ नहीं रहती, क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र हमारी रवायत और माशरत के ऐन मुताबिक होता है। ठीक है, तो इसमें बस वो यही कहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर हमें दिलचस्पी लगती हैं, और हम जो है अपने हम वतनों के लिए कि जब तक तख्लीकी अंदाज में इस तरह कलम बंद करते हैं कि उसमें क़ुव्वत मुतख़य्यला भी हो, ठीक है, जिनमें चुनिंदा अल्फाज का इस्तेमाल भी हो, और जिसमें तख्लीकियत भी नज़र आए, तो वो रोज़नामचे से बढ़कर सफ़रनामे की सूरत अख्तियार कर जाती है। ठीक है, मतलब जिसमें वो उन सारी चीज़ों का हम डिटेल में जो है बयान करते हैं, उन चीज़ों को, उन नाज़िर को। तो हर तख्लीकी एतबार से नोट की गई मालूमात को हम सफ़रनामा कह सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि हर तख्लीकी तहरीर पर हम सफ़रनामे का इतलाक़, जिसमें कि किसी सफ़र का हाल या दूसरे दियारों की मालूमात बयान की गई हो, हम उस तहरीर को सफ़रनामा नहीं कह सकते। तो इसका जवाब अबुल अजाज हफीज़ कहते हैं, अच्छा सफ़रनामा वो है जिसमें मुशाहदे की गहराई, सकाफ़ती मुताले का तरीका, इख्तिलाफ़ के बावजूद बनी नौ इंसान की सियासी वहीदत का शऊर, और अजनबी दियार और अमसार की ज़िंदगी का ऐसा सही तारुफ़ शामिल हो जो मबनी पुरसदाकत होने के अलावा क़ारीन के लिए दिलचस्प, ख़्याल अंगेज़ और बसीरत अफ़रोज़ हो, यानी इंटरेस्टिंग भी हो वो पढ़ने वालों के लिए, और सदाकत यानी सच्चाई पर भी मुबनी हो। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इन चीज़ों में तो हम जो है वो वर्डिंग नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इनके कोड्स हैं ना, तो जो थे ना खैर, बाकी जो है जो एक अच्छा होता है ना लिखने वाला सफ़रनामा, वो एक बहुत आला ज़ौक़ रखता हो, और हर नज़र आने वाली चीज़ को महफूज करने की बजाय इंतखाब की सलाहियत रखता हो। ठीक है, और दूसरी बात कि वो अपना सकाफ़ती मुताला बहुत अच्छा, उसका अपना सकाफ़ती मुताला बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब ही हम कोई सफ़रनामा लिखते हैं, तो जिसमें हम मुआशरत का, तहज़ीब का, सकाफ़त का, इक़दार का, इख़लाक़ियात का, रवायात का, रसूम का, अदवार का, तर्ज़ ज़िंदगी का हम तज़किरा करते हैं।
یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بہرحال ثقافتیں مختلف ہوتی ہیں، معاشرتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن انسانی رویے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انسان تو ایک ہی ہے نا۔ تو اچھا یہ والی چیز ہے، اگر ہم جو ہے سفر نامہ جس میں نمبر 1 پر مشاہدے کی گہرائی ہو، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، مشاہدے کی گہرائی ہو۔ نمبر 2 پہ ثقافتی مطالعے کا سلیقہ ہو۔ نمبر 3 پہ اختلافی نکات کے باوجود معاملات کو بنی نوع انسان کی سیاسی و ہجرت کی صورت میں پیش کیا جائے۔ نمبر 4 یوں ہو کہ اجنبی دیار و امسار کا ایک ایسا صحیح تعارف ہو کہ جس میں صداقت بھی موجود ہو، یعنی سچائی ہو، اور قارئین کے لیے دلچسپی یعنی انٹرسٹنگ بھی لگے۔ تو یہ 5 عناصر ہیں جن سے دراصل ایک مروزی نوعیت کا سفر نامہ وجود میں آتا ہے۔ تو کتنے عناصر ہیں؟ 5۔ تو ہے جو ہے سفر نگاری کے سفر نامہ نگاری کی آغاز کی، تو اردو میں سفر نامہ نگاری کا آغاز کم و بیش 19ویں صدی میں اس وقت ہوا جب انگریزوں نے باقاعدہ طور پر ہماری زبان و ادب پر یوں کہہ لیجیے کہ کم از کم قبضہ کر لیا تھا۔ یہ میں نے پڑھا تھا نا، فورٹ ولیم کالج انہوں نے بنایا تھا، جس میں وہ اردو کو جو ہے انگریزوں نے سمجھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اردو کو سیکھنا چاہتے تھے، پھر سیکھا بھی تھا انہوں نے۔ تو یہ وہ دور تھا جس میں یوسف خان کمبل پوش نے انگلستان کا ایک سفر کیا اور اپنی یادداشتوں کو طریقہ یوسفی کے نام لکھا، تو نام سے مشہور کیا۔ 1846 میں انہوں نے یہ تاریخ یوسفی مکمل کی۔ تو ان کے بعد اعظام منشی نول کشور جنہوں نے بہت سی دوسری ادبی کتابیں بھی چھاپی، انہوں نے اسی عجائبات فرنگ کے نام سے 1872 میں شائع کیا۔ یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے نام اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ تو عجائبات فرنگ یا تاریخ یوسفی کو ہم اردو کا پہلا سفر نامہ، اردو سفر نامے کا پہلا نقش کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس میں لکھی جانے والی تاریخ یوسفی سے پہلے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یوسف خان کمبل پوش کو اردو کا پہلا سفر نامہ نگار اور تاریخ یوسفی کو اردو کا پہلا سفر نامہ کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یہ جسے کہتے ہیں نا رٹا لگا لو اس لائن کا۔ اس کے بعد دوسرا سفر نامہ ہے تاریخ افغانستان۔ اس کے سفر نامہ نگار ہیں سید فدا حسین عرف نبی بخش۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ تو یہ جو تھا نا تاریخ افغانستان، یہ داستانوی نوعیت کا تھا، یعنی داستانیں ہم نے پڑھا تھا نا، داستانیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، تو جو زبان استعمال کی گئی تھی اس میں وہ بھی قدرے ڈیفیکلٹ تھی۔ تو اس کے بعد مرزا طالب اصفہانی کا سفر نامہ سفر فرنگ ہے، جو 1863 میں شائع ہوا۔ تو طالب اصفہانی نے کافی عرصے انگلستان میں گزارا تھا۔ تو جو ہے سفر فرنگ میں دراصل فرنگ سے مراد انگلستان یورپ کا ایریا ہے، تو انہوں نے یورپ کا سفر کا حال لکھا تھا، یہ بھی آپ لوگوں نے معنی میں رکھنا ہے۔ ان کے بعد نام آتا سر سید احمد خان کے سفر نامہ سافران لندن کا۔ سافران لندن کس نے لکھا تھا؟ سر سید احمد خان نے، جس کے بعد انہوں نے واپس آ کر 2-3 کام کیے، اور جب تو انہوں نے وہاں پر جب ٹیکلر اور سپیکٹیٹر جیسے جریدے پڑھے، تو انہیں یہ خیال آیا کہ اس طرح کا کوئی جریدہ ہندوستان میں بھی شروع ہونا چاہیے۔ یہاں کر انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے ان کا آغاز کیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے یادداشتوں کو مسافران لندن کے نام سے سفر نامے کی صورت دی سر سید احمد خان نے۔ تو اس سے اور پھر اس کے بعد مولانا شبلی نے جو سفر نامہ لکھا تھا، وہ سفر نامہ روم و مصر و شام تھا۔ تو اس کے بعد نام آتا ہے ایڈورڈ ہنری پامور جو تھے، ان کا نام آتا ہے، وہ ایڈورڈ ہنری پامور ایک اورینٹلسٹک تھا، یعنی مستشرقین تھا، وہ کبھی ہندوستان نہیں آیا، لیکن اس کا سفر نامہ اردو اخبار لکھنؤ میں چھپتا رہا۔ تو اس کے بعد نام آتا ہے محمد حسین آزاد کے 2 سفر نامے، جس میں شامل ہے ایک تو وسطی ایشیا کی سیر اور دوسرا سیر ایران۔ تو یہ کس کا تھا؟ محمد حسین آزاد کے 2 سفر نامے تھے جی۔ تو محمد حسین آزاد اردو کے ایک صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ یہ بھی ایز ایم سی کیوز دیکھو اس میں کتنا امپورٹنٹ یہ لیکچر ہے۔ تو اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ سیر ایرانی کا ظاہری مقصد طالب علمانہ تحقیق تھا، اور باطنی یعنی باطنی مقصد اس کا جاسوسی تھا، مطلب اندر سے وہ جاسوسی کر رہے تھے، کیونکہ وہ حکومت کے لیے بھی کسی حد تک کام کر رہے تھے۔ تو مطلب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا سیر ایران کا سفر نامہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خاصے بہتر تھا ایشیا کی سیر کے مقابلے میں۔ تو اس کے بعد نام آتا ہے مولانا شبلی نعمانی کا، اس کا سفر نامہ روم و مصر و شام۔ تو انہوں نے جو ہے روم، مصر و شام
ان کا سفر کیا اور وہاں کے کتب خانوں سے متعلق، وہاں کے علماء کے متعلق، وہاں کے علوم کے متعلق انہوں نے وہ معلومات پہنچائی جو شاید ہمیں دوسرے سے ایسے کام ملتی ہیں۔ تو 1849 میں معرض مشہور میں آنے والی اشاعت میں آنے والی سفر نامے کا دراصل جو مسئلہ ہوا اس میں ایک بات پائی جاتی ہے، کسی حد تک جسم کے اندر حص میں دلچسپی کا عنصر کم اور علمیت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ خیر، خواجہ حسن نظامی، عبدالقادر، ان کے علاوہ قاضی عبدالغفار، اس طرح سے سر رضا علی شوکت عثمانی اور ایسے دوسرے نام ہمارے سامنے آگے تھے جن کے اس کے بعد سفر نامہ نگاری کے طریقے میں ایک تجربہ کیا۔ تجربہ کس نے کیا تھا؟ محمد حمزہ فاروقی نے۔ تو انہوں نے خطوط کبار کو کچھ اس طرح مرتب کیا کہ انہوں نے ایک سفر نامے کی صورت دے دی۔ تو وہ کس نے تجربہ کیا تھا؟ محمد حمزہ فاروقی نے۔ سفروں کے دوران جب جو ہے رحمۃ اللہ بہت مختلف طرح کے جب سفر کرتے تھے نا تو وہ خطوط لکھتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، سعودی عرب کا جب انہوں نے دورہ کیا تو اسی دوران انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے۔ تو یہ تجربہ بہت زیادہ مقبول تو نہ ہو سکا، لیکن خطوط کبار کو مرتب کرنے کا ایک نیا طریقہ ضرور تھا۔ تو سفر نامے کی طریقہ اہم ترین نام سب سے بڑا نام محمود نظامی کا ہے۔ ان کا سفر نامہ تھا عجائبات فرنگ کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو مسافران لندن جو ہم پڑھ چکے ہیں اوپر، تو اس میں ان میں پتہ کیا تھا، ان سفر ناموں کا یہ مسئلہ تھا کہ ان میں داستانوی رنگ تھا۔ مقصد اور علی گڑھ تحریک میں جتنے بھی سفر نامے لکھے گئے نا اس میں مقصدیت زیادہ پائی جاتی تھی، کیونکہ علی گڑھ تحریک کا آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں ایک مقصد تھا۔ تو یہ دراصل محمود نظامی کا سفر نامہ تھا جن کا نام ہے نظرنامہ۔ نظرنامہ کن کا تھا؟ محمود نظامی کا سفر نامہ تھا۔ تو جو نظرنامہ جب اشاعت ہوا تھا یعنی شائع ہوا تھا 1952 میں، تو ان کے علاوہ جی علانہ نے دیس بدیس کے نام سے ایک سفر نامہ لکھا۔ یہ بھی آپ لوگ ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سیاح کا امتیازی وصف یہی ہے کہ وہ اپنے سفر میں وطن، نام اور پیشے سے یکسر، منقطع اور بے نیاز ہو کر کسی غیر مادی شے کی طرف سبق و لطیف ہو جاتا ہے اور بندنوں اور حد بندیوں کو تج کر ایک آوارہ جھونکے کی طرح آزاد حروی کا مظاہرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو ہے اپنی لمٹس جو ہے لمیٹیشنز نہیں رہ جاتی نا، پھر وہ جو ہے ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور وہ اپنے پیشے کو مد نظر رکھ کر لکھے، وہ اپنے کردار اور اپنے رجحانات کو مد نظر رکھ کے لکھے۔ تو یہ نہیں ہوتا سفر نامہ جو لکھ رہا ہوتا نا، وہ اپنے پیشے کو مد نظر رکھ کر نہیں لکھ سکتا اور نہ ہی اپنے رجحانات کو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مناظر کی صورت میں، اس ہوا کے جھونکے کی صورت میں جو تعصبات سے پاک اپنے ذاتی رویے، یعنی اس میں تعصبانہ سوچ نہ ہو، ٹھیک ہے، پریجوڈائز نہ ہو، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو محمود نظامی نے اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو سفر نامے پر حاوی نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 11 مختلف ممالک کا سفر کیا محمود نظامی نے۔ تو کون سا تھا ملک؟ مصر کا سفر کیا انہوں نے، لبنان کا سفر کیا، اٹلی کا سفر کیا، فرانس، برطانیہ، امریکہ یعنی امریکہ، میکسیکو اور ایسے دوسرے بہت سے ممالک۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری معلومات ہم تک نہیں پہنچائی، بلکہ صرف وہ ہی معلومات پہنچائی جو انہیں پسند تھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں نے بہت سے شہروں کا سفر کیا، لیکن صرف میں ان معلومات کو پہنچا رہا ہوں جو میرے دل سے گزری۔ ظاہر ہے انسان، کوئی بھی انسان ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے نا، جو چیزیں ہمیں زیادہ تر ہمیں وہی چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں جو بہت زیادہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ دراصل انہوں نے سفر نامے کے دیباچے میں خود کہا تھا، دستاویز آپ کو سفر نامے سے زیادہ مسافر نامہ نظر آئے گی، کیونکہ اس میں مختلف مقامات کی تصویر کی بجائے میں کے لفظ کی تکرار زیادہ ہے۔ تو وہ ماضی کا سفر کرنے پر بھی خاصی قدرت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ پر لکھتے ہیں، میں غور کر رہا تھا کہ اپنی خوبی تعمیر کے 20 سال کے دوران میں اس مینار نے نہ جانے انسانی ظلم و شقاوت، ذلت و بے آبروئی اور اذیت و درد کی کیسی جگر فراش علمی اور نمائش و ثروت و نمودش شوکت کی کیسے دل فریب مناظر دیکھے ہوں گے۔ تو ان کی اگلی خصوصیت جو ہے وہ فلیش بیک ہے سفر نامے کی۔ تو زیادہ منفرد انداز میں ہمارے سامنے لاتے ہوئے کہتے ہیں، جب انہوں نے احرام مصر دیکھا تو ان کو کیا محسوس ہوا، تو پھر میرے چشم تصور کے سامنے وہ تمام انسان جو 6000 سال قبل اس عمارت کی تعمیر پر مامور تھے، زندہ متحرک نظر آنے لگے، غربت و افلاس اور محنت و مشقت کے مارے ہوئے سیاہ فام، ننگ دھڑنگ مزدوروں اور غلاموں کی
بیس یوں لمبی لمبی قطاریں جو آگ برسانے والی سورج کی شعاؤں کے نیچے تپتی ریت پر پسینے میں شرابور تھکن سے چور زخموں سے نڈھال سنگ خار کے بڑے بڑے ٹکڑوں کورسوں اور زنجیروں کی مدد سے کھینچتے ہوئے دانتوں اور مشقت سے پھولی ہوئی رگوں کے ساتھ کنارہ نیل کی جانب صحرا میں گھسیٹ رہے تھے۔ تو بیگم اختر ریاض الدین کے 2 سفرنامے یعنی 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم، تو دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کن کا تھا؟ بیگم اختر ریاض الدین کا تھا۔ تو بیگم اختر ریاض الدین خاصا تخلیقی نوعیت کا شعور و اسلوب رکھتی تھی، تو ان کے یہاں بہت زیادہ فلاسفیکل انداز ملتا ہے اور فلیش بیک کا انداز بھی جو ہے محمود نظامی کی نسبت قدرے فلیش بیک جو ہے وہ کم ملتا تھا، لیکن فلاسفیکل انداز ان کے یہاں بہت زیادہ تھا۔ تو یہ کس کا تھا؟ بیگم اختر ریاض الدین کے سفرنامے میں۔ تو ان کے بعد نام آتا ہے مستنصر حسین تاڑ کا۔ تاڑ صاحب نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، کالم بھی لکھے، انہوں نے سفرنامے بھی لکھے جس میں اندرس میں اجنبی، خانہ بدوش، نکلے تیری تلاش میں اور پیار کا پہلا شہر، تو یہ سب ان کے معروف ہیں سفرنامے ہیں کن کے؟ مستنصر حسین تارڑ کا۔ تو بنیادی طور پر جو ہے مستنصر صاحب ایک بہت اعلیٰ نوعیت کے سیاح ہیں، تو بیانی مملک کی داستانوں کو جو ہے انہوں نے رقم کیا تھا۔ تو محسن نوید کی پہاڑیاں سر کرتے ہوئے انہوں نے تحریریں کی، وہ بھی ہمارے سامنے ان کے سفرناموں میں آتی ہیں۔ تو ان کے سفرنامے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ جاتے تھے، وہ بے باک لکھنے کے عادی، پھر وہ کردار تراشتے جن کی حقیقت کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ان کے ذریعے کہانی میں کوئی دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن یعنی انٹرسٹنگ تھے۔ ان کے بعد نام آتا ہے ابن انشا کا۔ انہوں نے لکھا چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے توقع میں اور دنیا گول ہے۔ یہ کس کے تھے؟ یہ تھے ابن انشا کے سفرنامے۔ تو ابن انشا ہی تھے کہ جنہوں نے اردو سفرنامے کو شگفتگی کا فن سکھایا تھا۔ شگفتگی کا فن کنہوں نے سکھایا تھا؟ ابن انشا نے۔ تو ان کے بعد نام آتا ہے جمیل الدین عالی کا، جنہوں نے دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے یہ جیسے سفرنامے لکھے۔ جمیل الدین عالی نے ان سفرناموں پر قدرے کسی حد تک سنجیدگی کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ تو اس کے بعد نام آتا ہے شفیق الرحمان کا، انہوں نے دجلہ کے نام سے ایک سفرنامہ لکھا۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو ہے جو اسٹوڈنٹس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پلیز وہ جو ہے ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر اور سبسکرائب بھی اور پیارا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں، اور ہمیں بتائیے کہ آپ لوگوں کو لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے پیپر کیسے ہو رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ باقی تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔